अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, जो हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया था कि मुल्क के अंदर जो 26 इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी का अमल तो मुकम्मल हो गया है, अभी मज़ीद जो इदारे हैं उस हवाले से भी हुकूमत ने एक प्लान दिया है। ये जो अमल है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ नुकात हैं इस निजकारी के अमल में, उस पर तनकीद की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये सामने आ रहा है कि जो PIA के नए ओनर हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतज़ामात हैं PIA के, वो अप्रैल के माह से वो संभालेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल से जो नए ओनर हैं PIA के, वो PIA को चलाएंगे। इसी के साथ साथ अब मईशत के हवाले से अगर ज़िक्र करें तो हुकूमत के जो दावे हैं, जो बयानात हैं, वो आपके सामने हैं। फिर जो मुख्तलिफ़ सर्वेज़ और जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके हवाले से भी एक मुल्क में बहस जो है वो चलती रहती है। सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं वो इस वक्त बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब और जो कोट लखपत जेल में बाकी कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से। और अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि वो जो एक कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी की जानिब से एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर को कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पेरोल पर रिहा किया जाए। हमने देखा कि कल भी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडियाला जेल गईं, मुलाकात नहीं हो सकी, धरना दिया गया, लेकिन कल वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ और धरना जो है वो ख़त्म किया गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक तरफ मुज़ाकरात और जो तहरीक चलाने के बयानात आ रहे हैं, उसमें जो मुखालफीन हैं वो तज़ाद की बात भी करते हैं कि एक तरफ PTI मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ 8 फरवरी को तहरीक चलाने की बात की जा रही है। अब ये भी सवाल उठ रहा था कि 8 फरवरी की तारीख किसने दी? खान साहब तो जेल में हैं, मुलाकात नहीं हो सकी। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब बात मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। पहला सवाल तो यही होगा, हमने देखा कि 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अचकज़ई साहब ने एक मुज़ाकरात की तरफ इशारा दिया, कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अचानक फिर एक तहरीक के हवाले से बयान भी सामने आ गया कि 8 फरवरी से हम शुरू करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि मुलाकातों पर पाबंदी है, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो ये बयान किसने कन्वे किया, ये मैसेज किसने कन्वे किया है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि इमरान खान साहब 3 हफ्तों से ज़्यादा मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर है। उनकी एहलिया जो कि सियासी गुफ्तगू करती, खान साहब पे गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि गुफ्तगू उनका राइट है। नवाज शरीफ जितने तमाम लोग थे वो तमाम गुफ्तगू करते रहे, तो उनकी एहलिया भी आइसोलेशन के अंदर हैं। उन तक किताब जो है फ़लस्तीन की किताब भिजवाई गई, वो रुकवा दी गई। इसके अलावा आप देख लें कि बच्चों से बात नहीं कर पाते, TV उनके पास नहीं है, अखबार उनका बंद है। तो एक बंदे को आपने आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं जी कि आप अंदर से फूल जड़े, आप अंदर से हमारे हवाले से अलकाबात पेश करें। तो ऐसा तो नहीं होता। बात यह है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का मौक़िफ़ है, लीडरशिप का मौक़िफ़ है। वो मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने कहा है कि तहरीक चलानी है, तहरीक पे फोकस करें, और उसके लिए उन्होंने इस दफ़ा जो पैगाम भेजा है उससे पिछली दफ़ा भेजा था कि तहरीक के हवाले से मैंडेट जो है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर को है, और मुज़ाकरात की हद तक भी उनके पास है। ये ट्वीट के अंदर मौजूद है। अब जो पिछली मुलाकात है उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी जो हैं वो स्टार्ट करें। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके साथ साथ जो अब जा रहे हैं पंजाब के अंदर जुमे को, और वहाँ भी जाकर स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा जो आगाज़ उन्होंने किया है इस्लामाबाद से, तो वो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ करेंगे। और साथ जो मुज़ाकरात वाला मामला है, देखें, महमूद खान अचकज़ई हों या अल्लामा राजा नासिर हों, महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते कि आप ये कह दें कि जनाब मैं आपके घर में मैंने चोरी की है, तो चोरी वाला माल छोड़ो और बाकी जो मामलात हैं वो आके मेरे साथ। पहले तो ये है ना कि जो लूटा हुआ माल है वो वापस करेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी ना। तो उन्होंने बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है कि जनाब आप या मैंडेट वापस कर दें, या आप जो है नए इलेक्शन की बात कर लें, तो फिर कोई आगे मौका पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो बयान आया नवाज शरीफ की तरफ से, अब देखिए शहबाज शरीफ जो हैं वो, उनकी इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उठ के अपने दिल के मुताबिक वक्त के ऊपर नाश्ता कर सके। तो जो बंदा इस कदर जो है इख्तियार नहीं रखता कि वहाँ पार्लियामेंटेरियन को घसीटा जा रहा है, एक सूबे के वज़ीर आला जाते हैं, वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सर, उन्होंने वेलकम तो किया, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग तैयार हैं तो हुकूमत भी तैयार है। जैसे 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बयानात 9 मई के बाद लिए गए थे ना, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से भी इसी तरह के बयानात लिए जाते हैं। इसी तरीके से उनको कहा गया कि आपने कह देना है जी कि मुज़ाकरात के लिए हमारे तो दरवाजे खुले हैं भाई,
آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں, تو بجائے یہ کہ وہ ظلم جس کے اوپر جبر ہوا ہے وہ آ کے آپ کے ترلے کرے گا, یا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے کسی کو مارا اس کے گھر جائیں گے. لیکن سر یہ 8 فروری والا پیغام کس نے کنوے کیا؟ ملاقاتیں تو بند ہیں جیسے میں نے شروع میں سوال رکھا. دیکھیں یہ 3 ہفتے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر عمران خان صاحب کا پیغام جو آیا تھا وہ بڑا واضح تھا, تحریک کے حوالے سے, اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. لیکن 8 فروری کو یوم سیاہ, کیونکہ پہلے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب کا حکم تھا کہ منایا جائے, کیونکہ اس دن کے اوپر عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ہم نے لے لی. اسی کی روشنی کے اندر عمران خان کے اگر 10 ٹویٹس اٹھا لیں تو پی ٹی آئی کو جو ہے عمران خان کے موقف کو, نئے موقف کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان ٹویٹس کے اندر تمام جو چیزیں ہیں, خان صاحب کیا سوچتے ہیں, کیا ارادہ رکھتے ہیں, کیا ان کی جو ہے تھنکنگ ہے پاکستان کے حوالے سے, اس کے اندر وہ سارا مینشن ہے. تو 8 فروری تک اگر ملاقاتیں نہیں ہوتی تو اس سے پہلے آپ احتجاج یا تحریک نہیں چلائیں گے؟ 8 فروری کو ہی تحریک چلے گی؟ نہیں بالکل, ہم دیکھیں سزائیں ہوئیں, اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر ہمارے گھروں میں چھاپے مارے گئے. جب یہ کال آئی کہ بالکل ہم نے احتجاج کرنا ہے, کئی جگہوں کے اوپر احتجاج بھی آپ نے دیکھا ہوگا, خیبر پختونخوا میں بھی لوگ نکلے, اور جگہوں پر بھی نکلے کہ یہ سزاؤں کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہماری تحریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ہم نے جو سٹینڈ کیا ہوا ہے, ہم جو اب دیکھیں کل جو اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح ہمارے وہاں لوگ آتے ہیں, پرچے, گرفتاریاں, سارا کچھ واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے, تو یہ ایک تحریک ہی ہے نا. سرنڈر ہم کر دیں تو تحریک ختم ہو جائے گی. عمران خان جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ تحریک کا حصہ ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بڑی ایک پیش رفت سامنے آ رہی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ گوہر صاحب کی ملاقات تو نہیں ہو سکی تھی, لیکن فواد صاحب اور کچھ رہنما جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر کے واپس آئے تھے. اب ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, خط بھی لکھا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قریشی صاحب باہر آئیں گے, پارٹی سنبھالیں گے؟ دیکھیں قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر بھی ملاقات رہی, میری موجودگی کے اندر رہی, فواد چودھری صاحب کی رہی. یہ اپنے جن کی تھنکنگ تھی, جو لیٹرز بھی لکھتے ہیں یا مذاکرات کی حد تک یا بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی حد تک, یہ اپنی طرف سے ایڈوائس پہلے بھی دیتے رہے, ان کو مشورے دیتے رہے. اور خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے, وہ اپنی ذات کے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ ہو, جمہوریت ہو, رول آف لا ہو, اور ہمارے ورکر جو ہیں وہ رہا ہونے چاہیے. 26 اور 9 مئی کے اوپر کمیشن بننا چاہیے, جو کہ جائز مطالبات ہیں. اپنی رہائی کی تو وہ بات نہیں کرتے, ان کی رہائی کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی رہائی بھی ساتھ ہونی چاہیے, ان کی اہلیہ کی بھی ہونی چاہیے, لاہور والی لیڈرشپ کی بھی ہونی چاہیے. تو یہ جو مذاکرات ہیں یا کوئی بات چیت ہے, جس کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں. میں کلیئر موقف دیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, اگر وہ عمران خان صاحب سے جا کر مذاکرات کرتی ہے ملک کی خاطر, کیونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ پی اے بھی بیچ دیا گیا ہے. یہ ایک دن بیٹھے ہوں گے کہ پاکستان کی بولی جو ہے وہ لگائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے فوائد دیکھیں جی کہ بڑا فائدہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ عمران خان سے بات کریں اور عمران خان صاحب سے ملک کی خاطر بات کریں. جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ انصاف ہو, قانون ہو, اور آپ اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں, ان تمام پیرامیٹرز کو رکھتے ہوئے اپنی آئینی حدود میں جائیں, ملک کو, جمہوریت جو پاکستان کے اندر ہے اس کو فال کریں, اور یہ چور لٹیرے جو ہیں نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے, آپ دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں دعوت, دیکھیں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں نا, میری دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے سامنے کہ وزیر سرمایہ کاری جو ہیں انہوں نے آ کر یہ بیان دیا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 1 روپے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئی, اور بہت سارے لوگ یہاں سے, کمپنیاں بہت سی دبئی شفٹ ہو گئی ہیں, لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ اگر حال ہے آپ کا, مہنگائی آپ کی آسمانوں کو چھو رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, تو آپ کو چاہیے کہ اسٹیبلٹی کیسے آ سکتی ہے, پولیٹیکل استحکام کیسے آ سکتا ہے, اوورسیز کا انٹرسٹ کیسے بڑھ سکتا ہے, سرمایہ کار پاکستان میں کیسے آ سکتا ہے, تو اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. نہیں لیکن نعیم صاحب, ہماری فواد چودھری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ ان کا یہ خیال ہے کہ باہر جو چند رہنما ہیں یا بعض رہنما ہیں وہ چاہتے نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں, کیونکہ ان کا سیاسی فائدہ ہے جب تک خان صاحب جیل میں ہے. دیکھیں کوئی اگر نہیں چاہتا تو جو ملک کے خیر خواہ ہیں, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا جی. ان کو چاہیے کہ اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہیں تو عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, اور جن کے کیسز ڈیل کے ذریعے ختم ہوئے تھے وہ کیسز واپس ہونے چاہیے. قوم کا پیسہ, اب دیکھیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہے کہ جتنی منی لانڈرنگ یہاں سے ہوئی ہے, جتنا یہ پیسہ اشرافی کون ہے, اشرافی زرداری ہے, نواز شریف ہے, جہانگیر, یہ جتنے پیسے باہر لے کر گئے ہیں, اگر یہ اس کے اوپر عدالتیں اپنے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ کروا لیتی یا ان کو سخت سزائیں مل جاتی ہیں, یہ پیسہ واپس آ جائے تو پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے معاشی طور پر. لیکن جب یہ
نہیں ہوگا, 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوگی, منی لانڈرنگ ہوگی, SIFC آپ کا ناکام جا رہا ہے, تو وہ تمام حقائق IMF کی رپورٹ میں تب تک آپ کے معاملہ ٹھیک نہیں آگے بڑھ سکتا. نہیں, لیکن اب آپ نے جو مذاکرات کے حوالے سے شروع میں گفتگو کی, اب علیمہ صاحبہ کا ایک بیان ہے کہ جو بھی مذاکرات کی بات کر رہا ہے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کنفیوژن ہے؟ ایک طرف آپ نے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ادھر سے 8 فروری کی تاریخ آ جاتی ہے, علیمہ صاحبہ کا بیان آ جاتا ہے کہ مذاکرات کرنے والے پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں آپ صورتحال دیکھیں, عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے, ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے, دیگر لیڈرشپ کو آئسولیشن کے اندر, ان کی اہلیہ کے اوپر سختی ہیں, ان کی بہنوں کے اوپر مقدمے ہیں, میرے اوپر درج کر دیا, سیکرٹری جنرل پہ کر دیا, زہریلی پانی مار رہے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر جب عمران خان نے بات کی تھی کہ مذاکرات کا بھی مینڈیٹ ان کے پاس ہے, تو آگے سے کیا آپ نے کوئی دیکھا کہ آگے سے پھول برسے؟ یہ ساری صورتحال اس کے بعد جاری رہی. تو کچھ نہ کچھ آگے سے بھی ایسا رسپانس آنا چاہیے کہ عمران خان اگر ٹویٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اور تحریک دونوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے, تو ان کو دیوار سے جو لگایا ہوا ہے یہ پھر لاوا پھٹتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے اس چیز کا نہ رکھیں کہ ہم نے تمام عدالتوں کو بھی کنٹرول کر لیا تو اب ہماری گرفت میں ہے, تو ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا یا ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا, ہم نے استثنا لے لیا ہے. جس وقت عوام نکل آئی آپ کی استثنا ساری گھرل ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ کیا حشر ہوگا. ایک آخری سوال ہوگا کہ لاسٹ جو فرائیڈے تھا اس میں سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے تھے اڈیالہ جیل, کل وہ آ رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے. دوسرا, ملاقاتوں پر اگر پابندی ہے تو پھر اب آپ کے پاس کون سے آپشنز ہیں جو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ملاقاتوں کے اوپر جو پابندی ہے اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ بھی رجوع کیا ہوا ہے, ہائی کورٹ کے اندر مختلف پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں, لیکن عدالتیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے پاس ان کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں. اگر کوئی مرضی سے فیصلہ کرنے کی طرف بڑھے گا تو اس کا حال جسٹس اعجاز الاحسن والا ہوگا, طارق محمود جنگیری والا ہوگا, یا سرگودا ATC جج والا ہوگا, یا شہزاد والا ہوگا جو لاہور کے چیف جسٹس تھے ان کو لاہور بھجوا دیا گیا, تو وہ حال ہوگا. تو اس کے لیے جو ججز آج انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, جو حق کے لیے کھڑے ہیں, تاریخ ان کو یاد رکھے گی, اور جو لوگ آج بدیانتی کر رہے ہیں ان کو بھی تاریخ کبھی نہیں بھولے گی اور اپنا نام غلط جگہ پر وہ لکھوا رہے ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے تحریک ہی پھر آپشن بچتا ہے, سڑکوں پر نکلنا آپشن بچتا ہے. سہیل افریدی بالکل نہیں آ رہا ہے. سہیل افریدی کا کل اسلام آباد اڈیالہ جیل آنے کا پروگرام نہیں ہے. 10 دفعہ وہ پہلے بھی آئے, ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی, وہ بار بار آتے رہے, پھر بھی آتے رہیں گے. ان کا لاہور جانے کا پلان ہے, تو اس کے لیے جو ہے ان کی تیاریاں لاہور کو ہوں گی, کیونکہ وہ لاہور جانا چاہتے ہیں, لاہور کا ان کا پلان ہے. تو ظاہری بات ہے پھر اس حساب سے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ, اور وہ بھی خان صاحب کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے نعیم صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, PTI کا موقف آپ نے سنا. اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. خرم صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو اہم فیصلے ہیں وہ PIA کی نجکاری ہو یا 26 جو دیگر اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ایک پلان سامنے آ رہا ہے معیشت کے حوالے سے, یہ تمام چیزیں خرم دستگیر صاحب اپنی جگہ, لیکن ایک جو سیاسی استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حال ہی میں جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی اس میں اچکزئی صاحب نے تجویز دی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ اگر PTI تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی حل نکلے گا پھر؟ کیونکہ حال ہی میں یہ بھی بیان سامنے آ گیا کہ 8 فروری سے PTI تو تحریک چلانے جا رہی ہے. علیمہ صاحبہ نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے اس کو PTI اون نہیں کر رہی؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کو مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا. کل PI کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں معیشت کی نئی زاویے اور نئی جہتیں جو ہے وہ کھل رہی ہیں, نئے پاسبلٹیز کھل رہی ہیں. اور جو PIA ہے یہ ایک ایسا بھاری پتھر تھا جو بہت ساری حکومتوں نے اٹھانے کی کوشش کی اور بشمول PTI کے, لیکن یہ بھاری پتھر کوئی سب نے چوم کر واپس رکھ دیا اور اس کو نہیں آگے لے کر جا سکا. اور ہم نے بھی مسلم لیگ نون نے 2014 میں اس کی کوشش کی تھی, لیکن ایک احتجاج ہوا جس میں برسرار طریقے سے گولی چلی, 2 پاکستانی شہید ہوئے اور وہ جو ہے معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا, یہ آسان کام نہیں تھا جو الحمدللہ کل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. اور یہ اشارہ دے رہا ہے پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ پاکستان اب معاشی اصلاحات میں سنجیدہ ہے. اور یہ جو ایک بت تھا جو کچھ لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ جی جو انویسٹرز ہیں وہ اس حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے, یہ حکومت یا انسٹیبل نہیں ہے, کل وہ بت بھی ٹوٹ گیا ہے کہ 135 ارب روپے کی انویسٹمنٹ سے جو اعتماد ہوا ہے اب تو اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا.
آگے بڑھ رہی ہے. لیکن خرم صاحب یہ جو اسی ساری صورتحال کے دوران ہم نے جیسے مذاکرات کی بات کی, ابھی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو سابق رہنما ہے وہ بڑے متحرک ہیں. حال ہی میں انہوں نے ملاقات بھی کی تھی ان سے, اب پرائم منسٹر صاحب کو ان کی پیرول پر رہائی کے حوالے سے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت آن بورڈ ہے, یا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریشی صاحب جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں, یا ان کے لیے کوئی زیادہ, اگر خان صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو قریشی صاحب کو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا, ان کی ضمانت بھی ہو رہی ہے؟ دیکھیے عدالتوں نے اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا ہے تو آئی تھنک اب وہ وقت کے ساتھ وہ سارا معاملہ حل ہو کر وہ آزاد ہو جائیں گے. حکومت کا دیکھیے کیا انٹرسٹ ہے, ہمارا پی ٹی آئی میں واحد انٹرسٹ یہ ہے کہ اب دوبارہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی سرکاری عمارت کو آگ نہ لگائے, کسی شہید کی یادگار کی بے حرمتی نہ کرے, جانوروں کو آگ نہ لگائے, پولیس مینوں کو زد و کوب نہ کرے. اور جس طرح 26 نومبر کو ہوا تھا 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی شہادت ہوئی تھی, یہ جو خون بہنا ہے سیاست کے نام پر, اقتدار کے نام پر, اور آگ لگانی ہے, یہ بند ہونا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن اسی دوران ایک بیان یہ بھی آیا ہے خرم دستگیر صاحب کے جو خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان آنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں. پہلے طلال چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ویزا کے لیے اپلائی کریں تو وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو آنے دے گی اور ملاقات بھی ہو جائے گی ان کی والد کے ساتھ؟ یہاں آ کر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور, آئی تھنک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن پھر ان کو یہ بھی احتیاط کرنا ہے کہ وہ کسی ایجیٹیشن کا اور سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو اگر وہ قانون کی دائرے میں رہ کر آ کر اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں, جن سے بہت عرصے سے وہ نہیں ملے, لہذا وہ آ کر ملیں اور ان سے ضرور ملاقات کریں. اور ان کی جو بھی ایشوز ہیں, انہوں نے کچھ میرے خیال میں مبالغہ آمیز بیانات دیے ہیں کہ جی وہ قید تنہائی ہے. اب ایک شخص جس کی 900 ملاقاتیں ہو چکی ہوں, آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قید تنہائی میں ہے؟ یا کوئی ڈیتھ سیل ہے. اب ڈیتھ سیل میں میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کے ڈیتھ سیل میں ایکسرسائز بائک موجود ہے اور اس کے پاس تمام چہل قدمی کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. تو لہذا انہوں نے اپنے والد کی فکر میں ضرور کوئی بات کی ہوگی. حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی اگر وہ بطور ایک دوسرے ملک کے شہری کے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتا. سر یہ جو 900 ملاقاتیں پہلے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا, اور جو آپ بھی فرما رہے ہیں, یہ ان ملاقاتوں میں سماعت کا وہ دوران جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں, وکلا کی ملاقاتیں بھی دیکھیے یہ تو آپ جیسے جو ماشاءاللہ بالغ نظر جرنلسٹ ہیں وہ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک حکومتی ترجمان نے 876 کا فگر جو ہے وہ اب کوٹ کیا ہے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ کسی طرح بھی یہ قید تنہائی نہیں ہے. تو لہذا ان کی جب ریگولر ملاقاتیں, اور اب پی ٹی آئی کا یہ توقع کہ جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح ملاقاتیں ہوں, تو خود ہی خان صاحب فرمایا کرتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھی, میری استدعا ہے, اور ان کا خاندان بھی اگر آگاہ ہو جائے کہ جیل مینول کیا کہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں جیل مینول سے کئی 100 گنا زیادہ ملاقاتیں کروائی ہیں اس وقت خان صاحب کی. ٹھیک ہے خرم صاحب, ایک آخری سر مختصر سوال ہوگا کہ حال ہی میں جو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ مسلسل باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں, پھر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ وزیر دفاع ہیں. وہ نام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تو اگر کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو وہ بطور وزیر لے سکتے ہیں. بطور سابق وزیر دفاع سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس حد تک احتساب ٹھیک ہے کہ جنرل فیض صاحب کا ہوا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں باجوہ صاحب سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے جو ملٹری کورٹس کا طریقہ ہے وہ از خود احتساب نہیں ہوتا. تو میری تو سب کو یہ گزارش ہے کہ اگر جنرل باجوہ کے اوپر کوئی چارج شیٹ ان کے پاس موجود ہے ثبوتوں کے ساتھ, تو تب ہی ان کو درخواست دینی ہوگی, تبھی معاملہ آگے بڑھے گا. جنرل فیض حمید کے اوپر بھی جو بنیاد تھی وہ ایک درخواست بنی, ایک پرائیویٹ سٹیزن کی درخواست تھی کہ ان کے گھر میں گھسے ہیں لوگ, ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, اور اس سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا. تو کوئی بھی جو یہ خواہاں ہے اس معاملے کو آگے لے کر جانے کا, پہلے, اور یہ میرے اوپر بھی یا میری پارٹی کے اوپر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک درخواست اور چارج شیٹ ڈرافٹ کر کے فائل کریں, تبھی معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ تو پھر بیانات تو ہم سب دیتے ہیں ہر روز ٹی وی.
چلیں ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، نئی میجر پنجوزہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب وقت نکالنے کا۔ سر ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ جو ملاقاتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوئیں، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہیں، مینڈیٹ کے حوالے سے ہیں۔ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، اس حوالے سے مشاورتی عمل بھی شروع ہوا تھا۔ سر بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، اب تک کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں، کوئی آغاز ہو رہا ہے اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو اس وقت سے میدان میں ہے جب 8 فروری کی الیکشن ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سب سے پہلے 15 فروری یا 14 فروری کو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد اگر رد عمل ظاہر کیا ہے 8 فروری کے الیکشن پر، تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے ظاہر کیا۔ اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ الیکشن ہے نہیں، یہ آکشن ہے اور یہ تسلسل آج تک جاری ہے۔ ہاں، ہم وقتاً فوقتاً چاروں صوبوں میں جلسوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیمینارز اور کانفرنسز بھی ہوتے ہیں، اور جماعت کے فیصلے بھی وقتاً فوقتاً آتے ہیں حالات کے مطابق۔ آپ کو یاد ابھی ریسنٹلی کراچی میں اور لاڑکانہ میں مولانا صاحب سندھ کے دورے پر ہے، وہاں بھی مولانا صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ حکمران اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں اور حکمران کی طرح غرور اور گمنڈ بھی دکھائی دے رہا ہے ان کے چہروں سے، ان کی حرکات اور سکنات سے۔ لہٰذا آپ حقیقی حکمران نہیں ہے، نہ یہ اسمبلی عوام کی حقیقی نمائندہ اسمبلی ہے، نہ یہ حکومت عوام کا نمائندہ حکومت ہے۔ نہیں، لیکن پھر حافظ حمداللہ صاحب آپ کا سر گلہ کس سے ہے؟ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان سے، پیپلز پارٹی سے، یا پھر طاقتور حلقوں سے؟ میری بات سنیے، ہمیں گلہ دونوں سے ہے۔ گلہ بڑی پارٹیوں سے یہ ہے کہ جب ہم 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آہستہ وقتاً فوقتاً آخر کار پی ڈی ایم وجود میں آئی، دونوں بڑی پارٹیاں یہ تسلیم کرتی تھی کہ 25-18 کے الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، اور باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کو بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ کہا۔ تو آپ خود بتائیے اس وقت ان کی مینڈیٹ کیا تھا ان دو پارٹیوں کی؟ معمولی سے فرق۔ آج ان کی نشستیں کچھ زیادہ ہوں گی، اس وقت تھوڑی کم تھی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ کی حکومت تھی، آج بھی ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، تو کچھ تبدیلی کے ساتھ، کچھ نشستوں کی سیٹوں کی اضافے کے ساتھ، اس سے بدتر داندلی زدہ الیکشن جس کو آکشن کہا جاتا ہے، وہ دونوں پارٹیوں نے سر تسلیم خم کر کے تسلیم کیا 8 فروری کے نتائج کو۔ اور ہم نے کہا جے یو آئی نے کہ جب ہم نے بات یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور پی ڈی ایم کا سب سے بنیادی اور ابتدائی نقطہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جب 18 میں مداخلت دی تو ہم سب ایک پیش پر تھے کہ ہم 73 کی آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں، پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ ہے۔ آج کی الیکشن میں جو ایکشن ہوا اس کو آپ نے کیسے تسلیم کیا؟ یہ تو 25 جولائی 18 کے مقابلے میں یہ الیکشن برہانگی، اس میں جو بددیانتی، جو داندلی سر عام ہوئی، جس کو فارم 47 سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان دونوں پارٹیوں کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ دونوں حکومت میں کیوں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی سربراہ اپوزیشن میں بیٹھے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہے، ان سے بھی گلا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب، یہ جو مولانا صاحب نے گلہ کیا ہے، جو تجویز دی تھی کہ اپوزیشن میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، تو نون یا پیپلز پارٹی کی طرف سے سر کوئی رد عمل یا کوئی جواب نہیں آیا تھا؟ دیکھیے کیا جواب دیں گے نون اور پیپلز پارٹی والے، کیا جواب دیں گے؟ میں اس کا گواہ ہوں کہ جب ابتدا میں پیپلز پارٹی والے، ان کی قیادت بھی ہمارے دوست جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب سابقہ وزیر اعظم رہے،
وہ بھی اس وفد میں تھا. ایک دوسری بار PMLN والے آئے, اس میں بھی ان کی پوری قیادت شامل تھی. مولانا صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کے حوالے سے, 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے, وہ چاہتے تھے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلے. تو مولانا صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا, جن خدشات کا اظہار کیا 8 فروری کے الیکشن سے, جو سوالات انہوں نے اٹھائے, اس پوری نشست میں ایک پارٹی کی وفد ہو یا دوسری پارٹی کی وفد ہو, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. سب نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے. بلکہ ان 2 بڑی پارٹیوں میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں. کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان 2 بڑی پارٹیوں میں سے, وہ الیکشن ہار چکے تھے. انہوں نے کہا, وہ میرے پہلو میں بیٹھا تھا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. مولانا صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, مولانا صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں, اس کا جواب نہ ہمارے پاس ہے نہ کسی اور پارٹی کے پاس ہے. انہوں نے میاں صاحب کا حوالہ دیا کہ یہ میاں صاحب ہی سن سکتے ہیں, اور اس کا ازالہ اگر ہو تو میاں صاحب سے ہوگا یہ ازالہ. لیکن وہ ازالہ جب مولانا صاحب میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے, اس میٹنگ میں نہیں ہوں, 1 to 1 وہ بیٹھے تھے, تو وہاں بھی جو خدشات, جو تحفظات مولانا صاحب نے اس کے سامنے رکھ کے, جو سوالات 8 فروری کے الیکشن پر اٹھائے, میاں صاحب نے اس کے ساتھ اس کی تائید کی کہ ہاں یہ تو ہے. تو جب ہے تو پھر کہاں بیٹھنا چاہیے؟ حکومت میں بیٹھنا چاہیے یا اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے؟ کیا اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے یا اس سے انکار کرنا چاہیے جو مولانا صاحب نے انکار کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں سر, جس رہنما نے یہ مانا کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں, وہ ابھی بھی ہار چکے ہیں یا وہ ہار چکے ہیں؟ ابھی بھی ہار چکے ہیں. اچھا. تو لیکن سر اوورآل یہ جو سیاسی استحکام, یا اب اگر ہم حکومت کے فیصلوں کی طرف آ جائیں کہ PIA کی نجکاری ہو گئی, حکومت نے اس پر اپنا رد عمل بھی دیا ہے, مزید جو ادارے ہیں ان کی نجکاری کا ایک پلان بھی ہے, جو حکومت کے دعوے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, پہلے جو باتیں کی جا رہی تھیں اس صورتحال سے ہم نکل آئے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی حکومت بڑی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, کوئی اب چیلنج نہیں ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک؟ دیکھیے میری عرض سنیے, میں تو ایک قانون کا زیادہ ماہر ہوں, نہ معاشیات کا زیادہ ماہر ہوں. یہی پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, پھر اس سے نتیجہ نکلتا ہے, کچھ اخذ کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ملک میں غربت آسمان کو چھو رہی ہے اور مہنگائی, چینی فی کلو 200 اور 220 روپے فی کلو ہے, گزشتہ حکومت میں 150 روپے 180 روپے فی کلو تھی مہنگائی تھی, آج 220 روپے, تو کیا یہ مہنگائی نہیں ہے؟ اگر آپ کی معیشت ملک کی معیشت مضبوط ہے تو پھر مہنگائی کیوں ہے, غربت کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے, یہ ان مسائل میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے معیشت کے لیے کرپشن کو ناسور قرار دیا تھا, بلکہ کہا تھا کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے. آپ IMF کی رپورٹ آپ کے سامنے, اس پر بھی آپ نے شو کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. جو ریکور ہوئے ہوئے پیسے نیب نے ریکور کیے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس سے ریکور کیا آپ نے, وہ لوگ کون تھے, کون کو بتا دے, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ وہ 5300 ارب روپے کس کے جیبوں میں گئے, خزانے میں گئے؟ اور آپ کے میڈیا میں سنا ہے, میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 11,000 ارب روپے اور کرپشن ہوا ہے, جو $4 بلین بنتے ہیں, اور $1 بلین کے لیے آپ جا کے گھٹنے ٹیک کے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں کہ ہمیں 1 ارب روپے مل جائے, 1 ارب ڈالر مل جائے. تو جب آپ کی معیشت یہ آپ کی معیشت جب بحالی کا شکار ہے, اوپر سے آپ کو اصول, ہدایات معیشت کی بہتری کے لیے وہ آپ کو IMF دے رہا ہے. آئے روز آپ ٹیکس پر ٹیکس آپ لگایا جاتے ہیں, عوام کا خون چوس رہے ہیں ٹیکس کے ذریعے. اس کے نتیجے میں آپ نے PIA پرائیویٹائز کیا. مجھے بتائیے, ایک ایٹمی ہتھیار کا حامل ملک, 25 کروڑ عوام پر مشتمل ایک ملک, وہ ایک PIA نہیں چلا سکتا اور عارف حبیب گروپ چلا سکتا ہے. آپ کیسے نہیں چلا سکتے ہیں؟ اگر اسی ملک میں فلائی جناح چل سکتی ہے, سیرین چل سکتی ہے, ایئر بلیو چل سکتی ہے, PIA کو وہ خسارے میں نہیں ہے. وہ سارے پرائیویٹ جو پلان ہے وہ کیا کہتے ہیں کمائی میں چل رہے ہیں, اور آپ کیوں نقصان میں اور خسارے میں؟ تیسری بات یہ, آپ ایک جہاز کی قیمت مجھے بتا دیں, وہ ایک جہاز کی قیمت کتنی ہے, اور آپ نے جو پرائیویٹائز کیا وہ آپ نے کتنے پہ پرائیویٹائز کیا؟ 135 ارب روپے پہ, اور 135 میں سے آپ کو 92% واپس اسی کمپنی کو, عارف حبیب گروپ کو, اسی کو
ملیں گی آپ کو 10% ملے گی یعنی 10 ارب روپے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے پی آئی اے پوری پی آئی اے کو 10 ارب روپے پر بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. ناظرین حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.